बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी का जिन है वो बेकाबू हो चुका हुआ है। एक इन कैमरा इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर सूरत हाल कुछ डिफरेंट किस्म की सोची जा रही थी, मगर इस इजलास के बाद जो है बजाय ब्रेक थ्रू के या हतमी किसी फैसले पर पहुंचने के बयानात के अंदर जो तजादात हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो एक अहम सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या किसी किस्म के ऑपरेशन का फैसला हुआ। अगर तो हम तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट अपने सामने रखते हैं तो उनके मुताबिक तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, मगर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट को सुनते हैं तो वो बिल्कुल हमें मुतजाद स्टेटमेंट नजर आती है। हालात वाज़े होने चाहिए थे इस इजलास के बाद, लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी पिक्चर है वो मजीद धुंधला गई है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और एक और भी बड़ा अहम इशू वो आवाम से रिलेटेड है, बिजली की कीमतों से रिलेटेड है। ऐसा लगता है कि शायद किसी सतह पर हुकूमत ने आवाम के इस दर्द को महसूस कर लिया है। बिजली की कीमतों के जो लगे हुए पर हैं उनको काटने का फैसला तो किया गया है, मगर ये देखना होगा कि ये फ़ायदा आवाम तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो सियासत चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फिलहाल हमें नजर आता है कि अपने पैटी इश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मगर जो दुनिया है उससे एक बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े कैनवस के ऊपर एक सियासी शतरंज का नया खेल शुरू कर दिया। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आमिर साहब, आज पाकिस्तान की और ये दहशतगर्दी के मामलात को लेकर वही एक सवाल है, लेकिन रोजाना पूछने का मकसद ये है क्योंकि रोजाना हमारे सामने बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो हमें धुंधला देती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ये समझ रहे थे शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी, तमाम लोग यकजा हो जाएंगे, किसी एक खत्मी फैसले पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हर बंदा एक अलग स्टेटमेंट, एक अलग बयान दे रहा है, हर पार्टी एक अलग सोच रख रही है। एक आम पाकिस्तानी किसकी सुनेगा? जी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त जो हैं हालात बहुत संगीन हैं, इक्तिसादी तौर पे भी संगीन है और सिक्योरिटी की सिचुएशन तो बहुत ही संगीन है। और पिछले हफ्तों महीनों से तवत्तर के साथ ये कोई पहली दफ़ा शायद हुआ है कि दुनिया भर में दूसरे नंबर पे पाकिस्तान दहशतगर्दी में के वाक़यात में आ गया है। और ये अभी इसी हफ्ते में जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला और उसके बाद फिर केपी और बलूचिस्तान में तवत्तर के साथ जो इतने हमले हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पे जो दानिशमंद कौमें होती हैं, दानिशमंद मुल्क होते हैं, वो आपस में बैठ जुट के कोई ना कोई मसले का हल निकालते हैं। पर यहाँ मसले का हल तो दूर की बात है, यहाँ आपस में जो गोलाबारी चल रही है सियासी दोनों तरफ से जो है, हुकूमत की तरफ से भी जो चल रहा है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और वो बिल्कुल जो है वो कोई गुंजाइश नहीं निकाल रहे हैं कि वो ना इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे रहे हैं, ना वो है। और अपोजिशन की तरफ से भी जो है वो इसी किस्म का रवैया है, उसी किस्म की बयानबाजी आ रही है। और आगे जो उन्होंने दे दिया है इंडिया कि जी अब ईद के बाद वो दोबारा सड़कों पे आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है कि इसके अंदर कोई भी, और ये इस दौरान पे हो रहा है जब पूरी दुनिया में जो है एक कोहराम मचा हुआ है। ये 100 साल बाद दुनिया की जो सियासत है वो बदलने जा रही है। वहाँ रूस और अमेरिका बैठ के जो है यूक्रेन का फैसला, 3 साल से जंग जारी थी, वो करने चाह रहे हैं। अभी समझ नहीं आ रही कि नेटो का फ्यूचर क्या होगा, वो पहले वाला रीअलाइनमेंट होगी, नई पुराने दोस्त दुश्मन सारे टूट रहे हैं, बन रहे हैं, कोई इंटेग्रेशन हो रही है, कोई डिसइंटेग्रेशन हो रही है। अमेरिका की कनाडा और मैक्सिको के साथ सोचा नहीं था, वो उनके साथ दूरियां पड़ गई हैं। और एक चीन, रूस, अमेरिका, एक ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है हमारे खित्ते में जो है। हम इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो जो दरमियान में जंगबंदी हुई थी उसका दूसरा मरहला ख़त्म नहीं हुआ। 85 जो है फ़लस्तीनी जो हैं ये पिछले 24 घंटे में शहीद हो चुके हैं, हफ्ते में कुछ 450 दोबारा। सो हमारे बॉर्डर के पास ही ये जंग शुरू हो चुकी हुई है। ईरान की तरफ जो है अमेरिका के पहले एक मुस्बत वो आया, अब ईरान ने उसका जवाब नहीं दिया, मगर वो कोई एक है कि जनाब 2 महीने में आप फैसला कर लें जौहरी प्रोग्राम का, वरना कुछ भी मुमकिन है। सो ये इर्द गिर्द चल रहा है।
اس کے اثرات جو ہیں ہمارے ملکی اقتصادیات پہ ہیں کہ اس وقت جو ہے ہم مشکل سے نہیں نکلے ہیں، تیار بھی نہیں ہیں اس کے لیے، ہم بالکل بھی، اور ابھی بھی ہم جو ہے IMF کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت بہت زیادہ مثبت ہے کہ جی آلموسٹ طے آ گیا ہے، پر جب تک سائن ہو نہیں جاتے تو وہ ہماری لائف لائن ہے. پچھلی دفعہ بھی بتایا گیا تھا وہ ہو گیا اور وہ اس کے بعد 7-8 ماہ لگ گئے، تو ابھی امید ہے کہ ہو جائے گا. مگر ہم صرف IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے پہ ہی اور صرف اس بات پہ کہ جناب ہم نے اپنے قرضے جو ہیں وہ ری رول کروا لیے ہیں کہ جی ادائیگی کو مؤخر کروا لیا اگلے سال کے لیے، اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے اکنامک سچویشن جو ہے ابھی بھی بہت مشکل حالات میں ہے. ہماری جو ہے فصلوں کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. گندم کی، پہلے کپاس کی جو فصل ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، جنرلز کہہ رہے ہیں کہ 33% کم ہو گئی، ابھی گندم کم ہو گئی. ان کو جب امپورٹ کرنا پڑے گا تو پہلے ہی ہمارے ریزرو جو ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں، مزید کم ہوں گے. ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا برباد ہوا ہوا ہے. سب سے زیادہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ دوبارہ -1.87 جو ہے اس کے حوالے سے جاری ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے بے روزگاری ہوگی. اس کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشکلات میں ہیں. لیکن اس کے باوجود عامر صاحب اگر ہم دیکھیں ہماری سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، فلانے کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، خطے میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ فلانے شہر میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. پاکستان میں صرف یہ سیاست ہو رہی ہے، معذرت صاحب یہی سیاست ہو رہی ہے. جی ہم تھک گئے ہیں اس پہ اوپر روز کے جو فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا. یہ کوئی بحث نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اس کی دیر پا حل کے لیے بات چیت کرنی چاہیے، پر دور دور تک اس کی امید نہیں نظر آ رہی. اور سب سے زیادہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبے کی حکومت ہو، چاہے KP بلوچستان کی حکومت ہو، وفاق کی ہو. حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ امن رہے. چلیے اگر آپ مجھے اجازت دیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. سابق گورنر سندھ ہے، سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بےحد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی محمد زبیر، میں آپ کے آنے سے پہلے ابتدائیہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے بڑے ہی اکنامک ایشوز بھی ہیں اور خاص طور پہ سیکورٹی کے ایشوز کہ پچھلے چند دنوں میں اور ہفتوں میں جو جعفر ایکسپریس کے علاوہ جو تواتر کے ساتھ یہ حملے ہو رہے ہیں، مگر یہاں سیاست میں ایک گولہ باری نہیں ختم ہو رہی. دونوں طرف سے جو آج کی پریس کانفرنسیں دیکھ لیں تو حکومت بھی جو ہے ان کا سکوپ جو ہے وہ دہشت گردوں کے متعلق ان کا وہ نہیں ہے، وہ جو ہے اپوزیشن کو لتاڑ رہے ہیں. اپوزیشن بھی کوئی لچک نہیں دکھا رہی. وہ آگے جو یہ اجلاس ہوا وہ بس بات چیت کر کے ختم ہو گیا، آگے نہیں پتہ لائے عمل کیا ہوگا. یہ سٹیل میٹ نظر آ رہی ہے. کدھر جا رہے ہیں معاملات؟ آئی تھنک وہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی وہ اٹس اے کلاسک کیس پاکستان کا، کیونکہ عامر آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ 2023 کے اگر آپ دہشت گردی کے نمبرز دیکھیں تو 2023 سے کنسسٹنٹلی بڑھتے چلے جا رہے تھے اور خوفناک طریقے سے بڑھتے چلے جا رہے تھے. 2024 کے دیکھ لیں، پہلے 2 مہینے میں 2025 کے دیکھ لیں. سو جعفر ایکسپریس واز ناٹ ون آف کیس. وہ تو ایک اس کی جو شدت تھی وہ زیادہ تھی، بٹ اوور آل جو تھا وہ اتنے خطرات تھے اور خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے اس کی جو نوعیت بالکل ڈیفرنٹ تھی. اور KP میں اٹسیلف کتنے خراب حالات تھے. ایک بھی میٹنگ پارلیمنٹری کمیٹی کی نہیں ہوئی پچھلے 1 سال سے. وہ جیسی بھی حکومت بنی تھی جعلی تھی، 47 فارم کے بیسس پر تھی، بٹ ایک بھی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی. اور میں 2 مہینے پہلے آج سے پیپلز پارٹی اور PMLN کے کچھ 4-5 لوگ تھے سینئر، اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں یہ ڈبیٹ کیوں نہیں کرتے. لیٹ سے کہ پارلیمنٹ میں چلیں اسی لیے کروایا گیا تھا. یہ ایک قسم کا سمبلزم آ جاتا ہے کہ اس کا سیاسی سلوشن ہوگا، اور وہ وہاں ایک فیاسکو ہوا. اب یہ بھی ایک پرانی بحث اب ہو گئی ہے تقریباً کہ جی وہ گورنمنٹ نے کیا عرض تھا کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیتے، انہوں نے بھی نہیں کروائی، اور وہ بھی انہوں نے بھی ضد لگا لی کہ ہم نے نہیں جانا اگر جب تک ملاقات نہیں ہے. چلیں اب جو تھا نیکسٹ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ آگے کا لائے عمل ہوگا کہ نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیا بنانا کیا ہے. آج جو بتایا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی کوئی نیا آپریشن تو بالکل نہیں کرنے جا رہے، تو نیشنل ایکشن پلان ہی پرانا ایک تھا.
اس زمانے میں یہ بڑی بات تھی کہ یہ نیشنل ایکشن پلان بن پایا کہ جس کے اندر تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈر، میرا خیال 73 کے بعد اس طرح کا اکٹھا ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنی، تمام طبقات، سول سوسائٹی، علماء، سب کو شامل کر کے بنوایا گیا، بٹ ان دا بیسٹ آف ٹائمز بھی اس کی امپلیمنٹیشن بالکل پارشلی بھی نہیں ہوئی. تو کیا اس ماحول میں یہ پرانا والا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہی اب کہوں گا نیشنل ایکشن پلان یہ امپلیمنٹ ہو پائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی جعفر ایکسپریس کا ایک ون آف انسیڈنٹ تو ہوا نہیں کہ سڈنلی تمام لیڈرشپ اور تمام جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو احساس ہوا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ تو چیزیں اگر اس چیز کا ادراک تھا کہ سیریسنس محسوس ہو رہی تھی جو ہونی چاہیے تھی، تو یہ نیشنل ایکشن پلان یا اس میں رد و بدل یا جو بھی چیزیں کرنی تھی وہ امپلیمنٹ ہو جاتی. میں ایک چیز جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ گورننس کے جو گیپس ہیں، if he means جو پروونشل گورنمنٹس ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، I don't know what actually he meant, بٹ ان کو ظاہر سی بات ہے نیشنل ایکشن پلان میں تو یہ سب کو آن بورڈ کیا گیا تھا نا، چاہے وہ پروونشل حکومتیں تھیں، فیڈرل حکومت تھی، پھر مختلف جو ہمارے پیراملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے، اور ایک بیسکلی سب کو آن بورڈ لے کے ہم نے کیا لائے عمل بنانا ہے اور آگے کس طرح سے چلنا ہے اور اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے. لیکن میں اب بھی کہوں گا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی نوعیت وہ جو 2014 میں جب امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہم نے وہ جو بھی وکٹری اچیو کی تھی، دیٹ واز بیسکلی ایز اے ریزلٹ کہ وہ ایک وڈرا ہو رہی تھی فورسز. اور آپ کو پتہ ہے افغانستان میں مخصوص حالات تھے جس میں ہمیں اپرچونٹی ملی، امریکنز بھاگ رہے تھے، تو اس سے ایسا محسوس ہوا تھا کہ ہم نے شاید کنٹرول کر لیا. بٹ جب تک وہ جو اس مسئلے کا حل ہے، اگر کے پی کی بات کی جائے تو اس کے مسئلے کا بالکل ڈفرینٹ حل ہے. ٹی ٹی پی ان کے بھائی بیٹھے ہیں وہاں افغانستان میں جو حکومت کر رہے ہیں. سو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ پر کچھ نہیں ہے. سو میرا نہیں خیال ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی سے کچھ اس کا سلوشن نکلے گا. جی، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ اکانومی کا بھی ایک ڈسکس کر لوں گا، کیونکہ عام آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا اور خاص طور پہ انرجی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ ایک بحث چل رہی ہے سولر کے ایشو کے اوپر، جو ہے کہ پہلے یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جناب پہلے سولر کا بہت بڑا ایک کریڈٹ بھی لیا گیا کہ جی ہم بڑی زبردست سولر پالیسی لگا رہے ہیں، اور لوگوں نے اتنی مہنگی بجلی تھی 60 سے 80 روپے کے یونٹ کا، لوگوں نے اپنے سے پلے سے پیسے، امیر لوگوں نے بھی، مڈل کلاس سے بھی، اور سب سے زیادہ غریب لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے پیسے انویسٹمنٹ کر کے سولر لگا لیا. اس کے بعد اب جو پالیسی آئی ہے، انہوں نے نئے صارفین سے بجلی خریدنے کا ریٹ جو ہے 27 روپے سے کم کر کے 883 روپے کر دیا، اور جو سولر صارفین کے ٹیرف جو ہے وہ 27 روپے سے 22 روپے 88 پیسے کر دیا، اور مزید 18% سیلز ٹیکس کر دیا کہ جو ڈسکوز سے لیا جائے گا، اور ڈسکوز والے آگے عوام سے لیں گے. اور یہ رفلی جو تخمینہ لگایا گیا کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ سے حاصل ہونے والی بجلی یہ 53 روپے کی جو ہے نا یہ عوام کو فروخت کی جائے گی. اس پہ ظاہر ہے ہم نے سب نے مل کے جو ہے یہ اس کا کہا کہ یار یہ ایک تو وعدہ خلافی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ حکومت نے یہ وعدہ کیا اور سولر کی پروموشن کی کیا اور یہ یو ٹرن کر دیا. اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے ہی دوست مفتاح اسماعیل نے انہوں نے ایک بڑی ٹویٹ بھی کی جس کے متعلق انہوں نے کہا فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیے حکومت کے کلیم کا. تو وہ ایک ابھی بحث چل رہی تھی، تو اس کے بعد اویس لغاری صاحب نے ٹٹ فور ٹیٹ چل رہا. آج جو لیٹسٹ جو اویس لغاری صاحب نے انہوں نے مفتاح کی شان میں یہ ایک اپنا لمبی چوڑی ایک بھیجی ہے جس میں انہوں نے کہہ رہے ہیں جی یہ 4000 میگا واٹ سے زائد سولر جو ہے نا بجلی میں داخل ہو چکی، پہلے 1200 تھی، یہ 4000 ہے، اور سولر نیٹ میٹرنگ کی تعداد ان کا جی یہ 12000 پہ ہو جائے گی. تو ہم مجبور ہیں یہ بتانے کے لیے، اور یہ کہیں بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سولر پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ میں تو بہت کنفیوز ہوں، زبیر آپ سمجھائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی، اس کے سب سے بنیادی جو چیز ادر دین
جو مفتاح بات کر رہے ہیں یا اویس لغاری بات کر رہے ہیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہم خود بیٹھ کے سب بات کرتے ہیں بشمول جو ہمارے لوگ حکومت میں اس وقت ہیں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آتا کہ کنسسٹنسی آف پالیسی نہیں ہوتی. اب یہ کلاسک ایگزامپل ہے کیونکہ اوور آل انرجی سیکٹر میں دو میجر چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ سولرائزیشن پر یہ جو بیک ٹریک کیا اور ایک نیا سب کچھ پالیسی لے کے آئے ہیں، اور جس میں ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو کہ سولر کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا بیسڈ آن اے سرٹن پالیسی بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، اس کے وہ ناؤ دے آر سرٹنلی فائنڈنگ کہ وہ ہمیں وہ بینیفٹ نہیں ہوگا، اس سے بہت کم ہوگا. ایک تو وہ ایک ظاہر سیٹ بیک ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کا وہ تھا بجلی جو فری میں دی جا رہی تھی اور ان کمپنیز کو کہا گیا کہ جی آپ وہ کانٹریکٹس کینسل کریں، ایگری کریں، فورس کیا انہوں نے ان پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کو کہ جی بجلی جو کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے جو تھی وہ چینج کرنا چاہتی ہے ان دا مڈل اور ٹورڈز دی اینڈ اور ایٹ اینی اسٹیج بیفور دا اینڈ آف دا ایگریمنٹ. تو اس کا جو بھی لاجک تھی حکومت کی نیت تھی اس پر میں بات نہیں کر رہا، بٹ ایک فورن انویسٹر اس کو بالکل اس طرح سے لیتے ہیں کہ جب آپ ایک ایگریمنٹ کو آپ اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکتے فار دا ٹینیور آف دی period for which this agreement was signed and signed by the government of Pakistan 10 years ago or 20 years ago or 15 years ago. تو جب آج آپ مجھے بلا رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو میں آپ کے پاس کیوں آؤں؟ اور دوسرا یہ سولرائزیشن پر سولرائزیشن پر تو سب سے کلاسک کیس ہے جو کہ میرا خیال ہے اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ اویس لغاری اور حکومت پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ بہت زیادہ سولرائزیشن ہو گئی ہے اور ہم اتنے نکم میں ہیں کہ ہم لائن لاسز کو نہیں کنٹین کر سکتے، ہم ریکوریز نہیں کر سکتے، ہم وہ جو چوری ہوتی ہے بجلی اس کو نہیں روک سکتے. اس وجہ سے ہم آپ پر بوجھ لا دیں گے کیونکہ ہم اور اس کے ساتھ ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک تو چوری کے علاوہ ساتھ میں کہ جو بنیادی مسئلہ ہے آئی پی پیز کا مسئلہ ہم نہیں ہینڈل کر سکتے ہیں ان کو جو ہے، کیونکہ اس کے اندر حکومتی پارٹیوں کی اپنی بھی اس کے اندر آئی پی پیز ہیں، تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہاں پہ، اور جو ہے ٹیکسز بھی ہم نہیں کم کر سکتے. تو بجائے اس کے میں تو بڑی اچھی خبر ہے کہ سولر کامیاب ہو رہی ہے دنیا بھر میں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹ انرجی، گرین انرجی جو 4000 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. اب یہ بنیادی طور پہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں ریفریز کر دیتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وارہ نہیں کھائے گی، یہ لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے ایک پالیسی کے کامیاب ہونے کی. اس نے کہا ہے نا، اویس لغاری نے یوز کیا ورڈ کہ ہمیں عام لوگوں پر جو نارمل گریڈ سے بجلی لے رہے ہیں، جو سولر پر نہیں ہے، ہمیں ان پر برڈن پاس آن کرنا پڑتا ہے. بھائی آپ کو کیوں پاس آن کرنا پڑتا ہے؟ میں تو حکومت پاکستان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا جب میں سولر لگا رہا ہوں. کیا چیز مانگ رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہا. اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پہلے جو میرے سے ایگری کیا تھا بجلی آپ نے لینے کے لیے بات کی، کیونکہ بجلی آپ کو میں ان یوزڈ ہے میری کیپیسٹی سولر کے تھرو میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے ایک ریٹ تعین کیا، وہ آپ نے ایک ایگریمنٹ سارٹ آف کیا، نیپرا نے مجھے لائسنس ایشو کیا، اب آپ مجھے وہ سارا بیک ٹریک کر رہے ہیں. سو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بھائی یہ بڑا زیادہ خراب اس کا امپیکٹ ہوگا، اور برڈن کیوں پاس آن کر رہے ہیں؟ آپ اپنے سسٹم کو ایفیشینٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ پچھلے 3 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے آپ نے کون سے سٹیپس ہوئے ہیں؟ کیا لائن لاسز کم ہوئے ہیں؟ کیا ریکوریز بڑھ گئی ہیں؟ none of those things has happened. کیا وہ جو ڈسکوز ہیں آپ کے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو گئے؟ کیا ان کے بورڈز میں زبردست بندے آ گئے؟ none of those things has happened. سو اگر آپ اس کا برڈن چونکہ آپ مینیج نہیں کر سکتے، اور پھر دوسرے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں، بیوروکریٹس تو ہمیشہ اسٹیٹس کو میں رہتے ہیں کہ جی ہم اگر یہ اس طرح سے چلتا رہا تو ہم یہ باقی بجلی کو کمپنی کا کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے؟ سو اس وجہ سے تھوڑا سا ایکویٹ کریں تاکہ سولر جو لگوا رہا ہے اس کو اتنا بینیفٹ نہ محسوس ہو جتنا اس کو انیشلی محسوس ہو رہا تھا، اور جو کہ وہ بینیفٹ اٹھا رہا تھا، اور جس میں حکومت کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی تھی، کوئی ڈیلیوری نہیں کر رہی تھی. نتھنگ واز ہیپننگ حکومت کی طرف سے. پوری دنیا میں دوسرے رخ ہے، یہاں آپ کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اویس لغاری کی لاجک یہ ہے کہ میں اب بھی پروف کرنے کے لیے تیار ہوں ود دا نیو ریٹس جو اناؤنس کیے ہیں، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا جو سولر پر جا رہا ہے.
انہوں نے ایک چیز کو کیلکولیشن میں ڈالا ہی نہیں ہے, اور وہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے جو سولر کے لیے کسی کو کرنی ہے. کوئی 20 لاکھ کر رہا ہے, کوئی 15 لاکھ کر رہا ہے, کوئی 25 لاکھ کر رہا ہے, کوئی 30 لاکھ کر رہا ہے, کوئی 35 لاکھ کر رہا ہے. تو اس کی بھی تو کوئی کاسٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کاسٹ اس نے اس لیے برداشت کی کہ اس نے کہا کہ مجھے بینیفٹ ہوگا, اس نے ساری کیلکولیشن میں سب کچھ دیا. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو تو وہ تو آپ ہیں ہی ویل آف, بلکہ انہوں نے لفظ یوز کیا کہ مڈل کلاس جو ہے وہ تو ویسے ہی سب سے اچھی ہے. مڈل کلاس تو سب سے زیادہ خراب سچویشن میں ہے, ان کی پرچیزنگ پاور تو سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے. ان کے لیے ٹیکس آپ نے لاتی ہیں اتنے زیادہ کہ ان کی ایبلٹی ٹو سروائیو ایک چیلنج بن گیا, اور وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, تو آپ نے اسی پر دوبارہ حملہ کر دیا. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا جو یہ بیان ہے کہ جو ہے مستقبل کے صارفین جو ہیں 3 سے 4 سال میں اپنی سرمایہ کاری کی رقم پوری کریں گے, جو کہ بہترین شرح منافع ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے شکر گزار ہوں کہ ہم آپ کو 3-4 سال میں منافع دے رہے ہیں, یہ کافی ہے, اس پہ وہ رہیں. اب اس پہ 2-3 سوال آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو منافع جو آئی پی پیز کو پچھلے 30 سال سے دیا جا رہا ہے, اور وہاں کہیں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم سارے کہتے ہیں کہ اس کا ایک پہلے تو تعین کر لیں, ایک فارنزک آڈٹ کروا لیں تاکہ پتہ ہو کہ منافع خوری وہاں پہ کیا ہے. جو گوہر اعجاز نے پٹیشن سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہوئی ہے, پوری ڈاکیومنٹیشن ہے اس کے اندر کہ بے تاشا اوور انوائسنگ کر کے کئی جگہ 100 200 300% جو ہے وہ منافع خوری کی گئی ہے. یعنی سیٹ منافع خوری کر سکتا ہے, عوام اپنا پیسہ پوری کر رہی ہے, اس پہ اعتراض ہے. جو بنیادی مجھے لگتا ہے زبیر, وہ ظاہر ہے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سولر نہیں ہونے دیں گے, یہ ریورس کریں گے, کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ ظاہر ہے جو ہے وہاں سے وہ کٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے. آئی پی پیز کا اور چوری نہیں روکنا چاہ رہے, اپنے ٹیکسز نہیں کم کرنا چاہ رہے. جو 3 وجوہات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ الیگو کیا جائے, بنیادی جو جڑ ہے, جڑ کی طرف وہ نہیں جانا چاہ رہے. دیکھیں نا, اس میں ایک جو 2 بنیادی چیزیں کہ آئی پی پیز کے حوالے سے, کہ جو اگر آپ آج حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اس قسم کے کانٹریکٹس کیے گئے جو کہ سسٹینیبل نہیں تھے, اور اس میں اس قسم کی کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو شامل کیا گیا جو کہ سیریس معنوں میں بوجھ ثابت ہوا ہے حکومت پاکستان کے لیے. تو پہلے پچھلے 10-12 سال میں جو کانٹریکٹس ہوئے تھے اس کا تو کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کر لینا, نہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. سو ایوری ون از فائن. تو وہ کس نے کیے تھے, کیوں کیے تھے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ڈرا کے وہ کینسل کرواتے ہیں, جو ویس لغاری صاحب نے بھی بتایا, شاید پرائم منسٹر نے, کہ جی ہم آپ کا فورنزک آڈٹ کروائیں گے. اور وہ چونکہ ڈر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں کینسل کرنے کے لیے, بزنس کرنے کا تو یہ طریقہ ہوتا ہی نہیں. اگر کسی نے اوور بلنگ کی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اوور بلنگ ہوئی ہے, دبا کے اوور بلنگ ہوئی ہے, اور اس کا کوئی آڈیٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے, تو حکومت کا تو فرض بنتا ہے ود اور وداؤٹ کیپیسٹی پیمنٹس بینگ اے کنسرن آپ کو آڈٹ کرانا اور اس سے رپورٹ مانگنا اس ضروری لازمی جز ہے. آپ کیونکہ آپ تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں عوام کو, کیونکہ یہ پیسے جو جا رہے تھے کیپیسٹی پیمنٹ میں, یہ تو عوام کی جیبوں سے جا رہے تھے. سو آپ اس کو ایز اے ٹول کیوں یوز کر رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کینسل نہ کیا تو میں وہ کروا دوں گا فورنزک آڈٹ. فورنزک آڈٹ کرانا تو حکومت کے دائرے اختیار میں آتا ہے. آن این اینول بیسز آپ کو رپورٹ مانگنی چاہیے تھی کہ جی آپ جو ہمیں بلنگ کر رہے ہیں, آپ کیسے جسٹیفائی کر رہے تھے پیمنٹ کرنا, جب تک وہ گوہر اعجاز نے اور دوسرے لوگوں نے شور نہیں مچایا تو آپ تو بالکل آرام سے بالکل کیپیسٹی پیمنٹس پے کر رہے تھے. آپ کو کوئی کنسرن نہیں تھا کہ جی یہ اوور بلنگ ہے نہیں ہے, عوام کے اوپر کتنا بوجھ ہے نہیں ہے. جب وہ ایک پرابلم سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ جی آپ ان کو فورس گن پوائنٹ پر بٹھا کے, اگین دا پوائنٹ از کہ جو آپ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہے وہ تو یہی پوچھے گا یار آج آپ پرانے انویسٹرز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو میں کس بیسس پر آؤں گا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ میں ایسی چیزیں ڈالی گئیں جس سے اتنی بلنگ ہوئی اور اتنے زیادہ ان کو پیمنٹ کرنے پڑے, تو یہ کون رسپانسبل تھا؟ حکومت پاکستان ہی رسپانسبل تھی نا. سو ہاؤ ڈو آئی ٹرسٹ دا سیم گورنمنٹ آف پاکستان ٹوڈے when I enter into agree to invest in Pakistan? So these are fundamental questions that I think شہباز شریف کے لیول پر یہ آنسر کرنے کی ضرورت ہے. I'm sure ڈسکس تو ضرور ہوا ہوگا, لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں سے ایک چیلنج آ رہا ہے, پولیٹیکل یہ چیلنج بن جائے گا بہت بڑا, اکنامک تو ہے ہی,
تو اس کو اکنامک تو تھا کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ تو آپ کر رہے تھے بڑے آرام سے پیار محبت سے کر رہے تھے. جب شور ہوا تو وہ تو پولیٹیکل ایشو بن گیا. اس کو پھر روکنے کے لیے, اس کو منہ بند کرنے کے لیے آپ نے یہ چیزیں کرنی شروع کر دی اور آپ سولر کے پیچھے پڑ گئے. وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سلیکٹیولی ڈرا دھمکا کے یہ آڈٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ویسی آبلیگیشن تھی گورنمنٹ کی, یہ ڈیوٹی تھی کہ سب کا ہی ایک دفعہ آڈٹ کروا لیں تاکہ پتہ چل جائے, کم از کم یہ نہ لگے کہ انہوں نے ایگریمنٹ آڈٹ نہیں کروایا. نہیں, دھمکی تو تھریٹ اس کو ایز اے تلوار یوز کیا کہ آڈٹ کروا دیں گے. اور پرانے والوں کو جو ہے نا, جو کہ نینی کیس میں ہونے تھے, باقی ایک اوور آل ایک آڈٹ ہو جائے تو پتہ چل جائے کسی نے, تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ جناب آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا, ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں, تاکہ یہ تو پتہ چل جائے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. نینی کیس مگر اب جو یہ ایک اور کلیم کیا جا رہا ہے کہ 8 روپے جو ہے نا گورنمنٹ کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کم کرنے جا رہے ہیں. ایک تو اس کے اوپر سوال ہے کہ 8 روپے ہے یا نہیں ہے. پھر یہ ایک آتا ہے کہ جو بزنس مین کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی 60 روپے یونٹ فار ایگزامپل اگر ہے تو آپ اس کو, یہ جو دنیا بھر میں ہمارا جو کمپیٹیٹرز ہیں ہماری ان سے ڈبل کاسٹ پہ ہے, اس کو 25-30 روپے کم کریں. دوسرا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 8 روپے کم ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے پٹرول کے جو لیوی بڑھا رہے ہیں, وہاں سے جو پیسہ آئے گا اس کو یونٹوں میں 2.5 روپے پر یونٹ ایڈجسٹ کر کے وہ دیا جائے گا, یعنی اس جیب سے نکال لیا جائے گا, اس جیب میں ڈال دیا جائے گا. یہ کیا لاجک ہے؟ یہ دس از ناٹ این اکنامک ڈیسیجن, یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے نا, کہ عوام کو یہ بتانے کے. اچھا پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ جی جو یہاں ہم نے 10 روپے بڑھائی ہے, یا جو پیٹرول کی قیمت کو کم کرنا تھا, ایکسپیکٹڈ تھا اس جو پچھلے جو ہاف منتھ گزرا ہے, اس میں یہ تھا کہ ایکسپیکٹڈ تھا انیشلی کہ جس طرح سے انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہوئی ہیں تو پاس آن جیسے ہوتا ہے پاس آن کیا جائے گا. سو اس کو کچھ روکا گیا بیکاز ان چینج رکھی گئی ہیں, پلس لیوی ایڈ کر کے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کا جو بینیفٹ ہے وہ بجلی کی قیمت میں کم کر کے کیا جائے گا. حالانکہ یہ کویسچن بڑا عجیب سا ہے, کیونکہ اگر تو انٹرنیشنل آئل پرائسز لیٹس سپوز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے دوبارہ, تو کیا پھر بجلی کی قیمت میں پھر بڑھائی جائے گی؟ مطلب کس طرح سے آپریٹ کرے گا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کی جو پرائس ہے ہیز ٹو بی مینیج آن اٹس اون. آپ کہیں سے کٹوتی کر کے اگر کر رہے ہیں تو وہ پرماننٹ طریقے سے کریں, تاکہ اس میں پھر کل آنے والے وقت میں یو آر ناٹ ڈپینڈنٹ. ابھی تو آپ انٹرنیشنل آئل پرائسز پر ڈپینڈنٹ ہیں, تو ایوری ٹائم. بٹ اگین یہ پوائنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل ہے نا, کہ آپ یہ کہیں گے دیکھیں ہم نے 2 روپے 2.5 روپے کم کر دی بجلی کے نرخ. اینڈ آئی تھنک دیر از سم ویٹ اینڈ سی گوئنگ آن, کیونکہ وہ پہلے کہا گیا تھا اگلے 2 دن میں پرائم منسٹر اناؤنس کریں گے, اب کچھ رک گئے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو واٹ دا کیلکولیشنز آر, بٹ لیٹس ہوپ اینڈ سی. یہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے, اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی, کہ پاکستان کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ دنیا میں تقریباً ون آف دا ہائیسٹ ہے, ریجن میں تو سب سے ہائیسٹ ہے. ریجن کا ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں بیکاز ہم ریجنل پلیئرز سے کمپیٹ کرتے ہیں ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. سو انڈیا کی اگر کاسٹ آف آپریشنس ہے, اور جس میں بجلی کی قیمت بہت کم ہے کمپیئر ٹو پاکستان یا سری لنکا میں یا انڈیا میں, تو پاکستانی بزنس مین کے لیے کمپیٹ کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ آپ کاسٹ آف آپریشن کو کیسے کنٹین کریں گے. یا تو آپ کوالٹی میں پھر ظاہر ہے اپنے کوئی کمپرومائز کریں گے, which obviously is not possible. So difficult times, جتنی تیزی سے بجلی کی پرائسز بڑھی تھی پچھلے 2-2.5 سال میں, اب ظاہر ہے اس نے ہٹ کرنا شروع کر دیا پاکستانی بزنس مین کو. جی ظاہر ہے, جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ 15 سینٹ پر یونٹ ہے, اور جو ہے انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں یا نیبرز کے ہاں وہ کس جگہ آدھی ہے, کس جگہ آدھی سے بھی کم ہے. تو اس پہ نہ تو معیشت آدھی سے بھی کم ہے. جی آدھی سے بھی کم ہے. تو بہرحال اس کے ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ذرا ڈسکشن کر لیجئے, بجائے اس کے کہ سیاست نے کس نے کیا کہا. بہت بہت شکریہ زبیر آپ کا ہمارے وقت نکالنے کا. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب اگر آپ کی اجازت تو ابھی ہم بریک کی طرف چلیں گے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے, جس طرح سے عامر صاحب نے آغاز پہ کہا تھا, تقریباً 1 صدی کے بعد جو عالمی سیاست ہے اس کا نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. ہم یہ سوال اپنے مہمان کے سامنے اور عامر صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے کہ کیا پاکستان اس تبدیلی کے لیے تیار ہے, اگر نہیں تیار تو پھر اس کے مسمرات کیا ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, پروگرام کے آغاز کے اوپر جس طرح سے آپ نے عالمی سیاست کا ایک پورا نقشہ کھینچا تھا,
اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ پوری ایک صدی کے بعد جو تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، پاکستان بالکل علیحدہ اس میں رہ جائے گا، دنیا اپنے حساب سے اپنی سیاسی شطرنج کی بساط بچھا چکی ہے؟ جی، ہم اس دنیا میں جو بساط یہ بچھ رہی ہے ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کی توجہ جو ہے خطے کی سیاست اور بین الاقوامی سیاست جن کے ہمارے پہ بھی اثرات آتے ہیں اس کے متعلق نشاندہی کرتے رہیں، کیونکہ ہم اپنے کوکون میں بند ہو کے رہ کے دنیا سے ایک قسم کے آئسولیٹڈ ہو کے رہ گئے ہیں. اپنی اندرونی لڑائیاں، سیاست کی، سیکورٹی ایشوز اور ہمارے اکنامک ایشوز جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ اسی وجہ سے ہمیں اپنے خطے میں اور اس سیاست پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اگر کوئی اس کے اثرات آئے تو ہم اتنے ولنریبل ہیں کہ ہم نہیں اس کو سنبھال سکیں گے. تو ایک تو اوورآل جو ہے میں جس طرح کہا کہ 100 سال بعد ایک دنیا کی سیاست جو ہے ایک ری الائنمنٹ ہونی چاہ رہی ہے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ خاص طور پہ یورپ میں آج یوکرین کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ پیوٹن کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کل بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یوکرین کا کیا حل نکل پا رہا ہے، نہیں پا رہا، اور یورپ پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. اور ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکسونین جو ہے نا مومنٹ ہے، اس پہ بات بھی کریں گے. مگر ہمارے اپنے خطے کے اندر جو ہے یہاں مڈل ایسٹ میں جو کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر لگتا تھا کہ تھوڑا سا سیز فائر ہو گیا، وقتی طور پہ وہ ہوا، مگر اس کے دوسرے مرحلے میں وہ سیز فائر ٹوٹ گیا اور 85 جو فلسطینی ہیں وہ پچھلے 24 گھنٹے میں اندر شہید ہو چکے ہیں، اور ایک ہفتے کے اندر 450 کے قریب شہید ہو چکے ہیں. جو یہ ایک امید کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جنگیں ختم ہو جائیں گی، تو کم از کم غزہ میں ابھی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہمارے بھی اس کے اثرات ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جو عالمی منظرنامے پہ ڈیفینیٹلی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. سینئر صحافی ہیں سکلین امام صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سکلین صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی، سکلین جو ہے لندن میں بیسڈ ہیں اور بی بی سی کے ساتھ بہت عرصہ انہوں نے کام کیا ہے انٹرنیشنل امور پہ اور پاکستان کی داخلی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں. سکلین ذرا ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال کیا ہے اور ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ دیکھیے، اول تو میں اگر تازہ ترین صورتحال بتاؤں تو یہ کہ 500 کے قریب جو ہے اسرائیلی تازہ حملوں سے لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ غزہ میں، اور ان 500 میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہی بچوں کی اور عورتوں کی ہے. اور اسرائیل جب بھی حملے کرتا ہے تو وہ یہ کہہ کر حملہ کرتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد بچے اور عورتوں کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج غزہ کے شمال کے علاقے میں اسرائیلی زمینی فوج نے بھی اپنے ایکسکرشن شروع کر دی ہے، ٹینکس کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے. اور جو ان کے وزیر دفاع ہیں راٹس، انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، بلکہ ایک قسم کا انتباہ جاری کیا ہے غزہ میں رہنے والے، شمالی غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو کہ وہ اپنے علاقوں سے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹیں، جہاں وہ ابھی واپس آئے تھے. مکانات تباہ ہونے کے باوجود اپنے کھنڈرات میں وہ واپس آئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی نکل جائے. تو لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل ایک بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کر چکا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ کی مکمل حمایت اور مدد شامل ہے. امریکہ مسلسل اسلحہ فراہم کر رہا ہے. حکومت کی تبدیلی ایک ٹرانزیشن تھی، کمانڈ کی پالیسی کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. اور اس کے جہاں تک اثرات ہیں وہ ایک تو یہ فوری طور پہ ہوئے ہیں کہ غزہ میں جب بلاکیڈ ہوا تو اس کے جواب میں جو پہلا عملی اقدام کیا وہ یمن کے حوثیوں نے کیا تھا. تو یمن کے حوثی جو ہیں انہوں نے امریکی وارننگ کے باوجود ان تمام جہازوں پر کو نشانہ بنایا جو اسرائیل سے وابستہ تھے یا اسرائیل کا سامان لے جا رہے تھے. تو اس کے جواب میں امریکہ نے ان پر بہت بھاری قسم کی بمباری کی ہے یمن کے مختلف شہروں میں، صنعاء میں، صیدا میں، حدیدہ میں، یہ جو ان کے بڑے بڑے شہر ہیں اس پہ، اور بھی ان کے خیال میں امریکیوں کی انٹیلیجنس کے مطابق جو بھی ان کی خفیہ جگہ یا اسلحے کے بارود کے جہاں گودام ہو سکتے وہاں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ امریکی حملے جو ہیں وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اسی کے جواب میں یمن کے حوثیوں نے آج صبح
یا اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل سے اٹیک کیے ہیں، جس کی وجہ سے بن گورین کا جو ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، تل اویو بھی، یہ سب کے سب جو ہے یہاں پہ زندگی معطل ہو گئی ہوئی ہے. تو اسرائیل بھی جنگ کی کیفیت میں آ گیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے اسرائیل کے پاس اتنی اسلحہ، طاقت اور احتیاطی نظام ایسا ہے کہ وہاں پہ ہلاکتیں کم ہوتی ہیں، لیکن ان کی معمول کی زندگی بالکل پھر سے معطل ہوگی جس طرح کہ پہلے جنگ بندی سے پہلے تھی. تو اب یہ اس وقت اس میں سکلین آپ نے جس طرح ذکر کیا بالکل جو ہے شکلوں میں چل رہی ہے. امریکہ سپلائی کر رہا ہے، امریکہ یمن پہ حملے کر رہا ہے، اور امریکہ اسرائیل کو کی فوج کی مدد بھی کر رہا ہے، سیاسی بھی، اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر حوثیوں کی طرف سے ایک بھی، جیسے کہ آپ نے ٹرمپ کا بیان سنا ہوگا کہ اگر حوثیوں کی طرف سے کوئی بھی میزائل داغا جاتا ہے تو وہ ایران اس کا براہ راست ذمہ دار ہے. جی سکلین، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایران جو ہے وہ ہمارا بارڈر ہے، تو یہ لڑائی ہمارے گھر تک آ چکی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ اگر ایڈ کر دیا جائے کہ حال ہی میں جو امریکہ نے پہلے ایران کو انگیج کرنے کی، وہ بھی بہت بڑی ایک تبدیلی تھی کہ ٹرمپ نے کوشش کی کہ آپ بات چیت کا عمل کیا، مگر ساتھ میں 2 ماہ کی ان کو ڈیڈ لائن دے دی، کیونکہ جوہری پروگرام کا جو ڈیڈ لائن کے 2 مہینے ہیں کہ اس کے اندر فیصلہ کر لیں. اس پہ خامنائی صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور وہ بھی ایک جو ہے تلوار لٹک رہی ہے جس سے کہ حالات کی گمبھیرتا بڑھ جاتی ہے، جس کا ہمارے ہاں ملک میں احساس نہیں کیا جا رہا کہ یہ جنگ گھر تک پہنچ چکی ہوئی ہے. دیکھیے جنگ تو گھر تک پہنچی ہوئی ہے. آپ اگر پاکستان کے اندرونی لا لیسنس یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو مڈل ایسٹ کی دہشت گردی یا جنگ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں، افغانستان میں جو حالات ہیں، اور چین بھی متاثر ہو سکتا ہے. یہ صرف پاکستان ہی متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ چین، روس، ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑا ہوا ہے. مسلمان ممالک جو ہیں وہ بالکل یا تو خاموش ہیں یا وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. لیکن مگر میں اس میں اس لیے بھی اس کے لارجر کینوس کو ذرا بڑا اس کو وسیع کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ جو شروع میں ایک تاثر تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ان کا وعدہ تھا کیمپین میں کہ وہ جنگیں یورپ کے اندر، یوکرین کی جنگ بھی اور یہ فلسطین کی بھی جنگ شاید یہ ختم کروا سکیں گے. تو ابھی جو یہ کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ فلسطین سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی جلدی یہ کرائسس ختم نہیں ہونے والا. اس طرح ہی یوکرین کے اندر بھی جو لیٹسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ان کی پریزیڈنٹ پیوٹن کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے روس نے سیز فائر کو ماننے کو مشروط کر دیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، جس سے لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی سے وہ معاملہ بھی نمٹنے والا نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے ٹرمپ کی جو پالیسی جو اس نے پورے الیکشن کیمپین میں ہے کہ میں جنگیں روکوں گا، میں جنگیں شروع نہیں کروں گا، وہ میرا خیال ہے کہ کسی حد تک صحیح ہے اور ابھی بھی امکانات ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگیں روکیں گے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالف کو فائدہ پہنچانے کے لیے جنگ روکیں گے. وہ اپنے مخالف سے میکسیمم کنسیشنز لینے کی کوشش کریں گے اور پھر جنگ رکنے کے امکانات ہوں گے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پیوٹن کو پہلے جنگ بندی کی آفر کی، پیوٹن نے کہا کہ بالکل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ 30 دنوں کے لیے سیز فائر کر دی جائے. تو 30 دنوں کی جو سیز فائر تھی اس میں شرائط یہ تھی کہ یوکرین اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھے گا اور 30 دن کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے بڑھ سکتی ہے نہیں. تو اس پر پیوٹن نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے اور یہ مکمل جنگ بندی کی طرف یا آرمسٹس کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ یہ ایک وقفہ ہوگا جس کے بعد پھر زبردست جنگ ہوگی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اب یعنی 2 دن پہلے یہ طے کیا تھا کہ انفراسٹرکچر یعنی بجلی کے جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ حملے نہیں کریں گے. تو اس پر پیوٹن راضی ہو گئے. لیکن اب آج یہ ہوا ہے کہ یوکرین نے، اب ظاہر ہے یوکرین کی جو لڑائی ہے بظاہر تو یوکرین لڑ رہا ہے، لیکن جو ماہرین ہیں، عسکری ماہرین ہیں، جو ملٹری اینالسٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یوکرین میں یہ مرسنریز بھی ہیں اور دوسرے ممالک کے سولجرز بھی یا یونیفارم میں یا جی سکلین ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ ان چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے مضمرات پاکستان پہ ڈائریکٹلی ہیں. دنیا کی کموڈٹی کے قیمتیں اوپر نیچے جا سکتی ہیں، تیل کی قیمتیں اوپر نیچے جا سکتی ہیں،
टेरर की वॉर से जब हम खत्म हो गया, आमिर साहब, बिल्कुल। असर में आ सकते हैं, तो इन पे नजर रखेंगे, इंशाल्लाह दोबारा आपको तकलीफ बहुत देंगे। शुक्रिया। सिकलियान इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।